बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग की लपेट में है। अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जारहियत 5वें रोज़ भी जारी है। इसराइली फ़ौज ने तेहरान पर हमलों की नई लहर शुरू की है और मुख्तलिफ शहरों को निशाना बना रहा है। अमरीका ये दावा कर रहा है कि ईरान के 17 बहरी जहाज़ और आबदोज़ें हैं जिनको तबाह कर दिया गया है। समंदर में ईरानी बहरिया की मौजूदगी ख़त्म कर दी गई है। ईरानी अवाम के लिए हुकूमत का तख्ता उलटने के हालात पैदा करने के लिए ये कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा। इसराइल और खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर उसके हमले जारी हैं। पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकी हलाक हो चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में हलाक और ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 650 तक पहुँची है। उधर अफ़गान तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ कामयाबी से जारी है। 481 से ज़ायद शिद्दत पसंद मारे जा चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक अफवाज ने पाकिस्तान के अहम तरीन बग्राम एयर बेस को निशाना बनाया, जहाँ एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस को तबाह किया। ईरान जंग और सरहदी कशीदगी के पेश नज़र आज नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एक अहम पार्लिमानी इजलास भी हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत रहनुमाओं ने शिरकत की है। कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया गया, मगर अफसोस ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर हठधर्मी दिखाई और ब्रीफिंग का बॉयकॉट कर दिया। PTI ने इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की और उन्होंने ये शराइत रखी कि जब तक बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई जाती उस वक्त तक किसी हुकूमती इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी। इसी तमाम सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में शामिल हैं आमिर इलियास राणा साहब हैं, फैसल हुसैन साहब हैं, मोहम्मद इलियास साहब हैं और आज हमारे साथ खालिद कयूम साहब और शाहिद हमीद साहब भी हैं। आप सबका को खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि इंतहाई एक अहम इजलास भी हुआ और ख़ास तौर पर अब पाकिस्तानी सरहदों पर कशीदगी की सूरत हाल भी है, जो कौमी सलामती से मुतल्लिक़ एक अहम इजलास जिसमें एक बार फिर पॉइंट स्कोरिंग भी की गई, सियासत देखने में आई। क्या आपको लगता है कि कौमी सलामती के मामलात पर इस तरह से ज़ाती शराइत को जोड़ना और सियासत करना, क्या ये दुरुस्त रवैया है या इसको ज़िम्मेदाराना सियासत कहा जाएगा? फिर आमिर साहब, आपका इंट्रो बड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन सवाल चूंकि पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे आया, जी आगे चलकर हम आगे भी बात करेंगे ज़्यादातर बात। जी ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन कल जब राना सनाउल्लाह और बाकी लोग हुकूमती ज़ुआमा इनको दावत देने गए तो उन्होंने पहला इंकशाफ ये किया कि हम पे तो PTI के सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो ज़ाहिर है जिस पार्टी के कहने पे अपोजिशन लीडर बना हूँ तो फिर उन्हीं का पैगाम है कि वो आप मुश्तरका इजलास बुलाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ ये शराइत हैं। जो बात फिर उन्होंने कहा हम पूछ के बताएंगे, बात करेंगे। PTI वालों से पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे कि महमूद खान अचकज़ई फैसला करेंगे। और फिर एलामिया PTI ने जारी किया, खान साहब वाला जो आपने बताया कि इलाज कराओ, फलां करो, ढिमकां करो। अच्छा, मतलब मुझे नहीं समझ आती, बहुत सारे हालात तब्दील होते हैं, लेकिन PTI और उनकी लीडरशिप का मसला ये है कि वो बहुत सारे लोग कहते हैं बड़े असूली वसूली बात है। नहीं, इनकी सियासत है सिर्फ उस हद तक कि इमरान खान से शुरू उस पर ख़त्म। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग उन्होंने बुलाई, पार्लियामेंट के अंदर आर्मी चीफ DGI बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं, इमरान खान गायब है। बुलाया जा रहा है, नहीं मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। वो वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं बैठ रहे थे, तो इनको तो पता था कि ये क्या करेंगे। इन्होंने तमाम उज्जत किया, बाज़ाब्ता तौर पे दावत दी पार्लिमानी कायदीन को कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपोजिशन लीडरों को बुलाया, सबको बुलाया। तो वहाँ आज मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी ने बात की कि आप मुश्तरका का इजलास बुलाएं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे ज़रूर, जो आप लोगों ने सारों ने मारूज़ात पेश किए हैं। अब इशू ये होता है कि क्या आप किसी शख्स को, चाहे वो आपका लीडर है, पाकिस्तान से ऊपर समझते हैं? तो ये नहीं होना चाहिए। देखें, नवाज शरीफ और बाकी लीडरशिप अंदर थी तो, और पीपल्स पार्टी की क़यादत अंदर थी, तो ये सारे लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इन मुश्तरका पार्लिमानी कमीशनों के इन कैमरा इजलासों में जाते रहे। इवन एक इजलास की मैंने रिपोर्ट दी थी उस वक्त कि राना सनाउल्लाह और जो आज वो अपने मुंह से इंकशाफ कर रहे हैं, और वो खबर मैंने ही सिर्फ ब्रेक की थी और फिर बाद में वो रह गई थी, जैसे ख़त्म कराई जाती है, कि राना सनाउल्लाह में और बाजवा साहब में मुकालमा हुआ है। और जब वो चढ़ गए हैं तो उन्होंने कहा नहीं देखो, मैं तो सबसे ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी बीवी राजपूत है
اور تم اس طرح نہ کرو. یہ بات میں نے دی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے کی اب پٹھانوں کے گھر میں شادی ہونے جا رہی ہے, میں تو سب سے تعلقات بنا کے رکھتا ہوں. یہ اس وقت میں نے اپنے ایکسپریس نیوز پہ رپورٹ کیا, بی پر بھی دیا. تو یہ حالات ہوتے ہیں کہ آپ کو خبر دینی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو, بتائیں کہ کیا ہے. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کھڑی ہے اپنے چکر میں, نہ اس وقت پاکستان کی ان کو پرواہ تھی. وہ یاد ہے جب شہباز شریف چڑھ دوڑے بطور اپوزیشن لیڈر ان کے اوپر, تو انہوں نے کہا کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں. تو ٹرمپ سے مل کے آ کے کہتے ہیں میں تو ورلڈ کپ جیتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس انڈیا کے حوالے ہو گیا, اور بس یہاں ہمیں آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہونے کی سزا دی. یہ میں اس لیے پرانے حوالے دے رہا ہوں کہ جب آپ کسی پارٹی کے لیے بات کرتے ہوں کہ جی بڑی پارٹی ہے فلان, بھائی آپ کے پاس گئے ہیں نا بلانے کے لیے, آپ جاتے پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے کہتے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں, ہمارے لیڈر سے آپ ملنے نہیں دیتے فیملی, اور باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے. لیکن آپ جاتے تو صحیح نا کہ آپ کو جو بریفنگ مل رہی ہے وہ تو آپ سنتے ہیں ان کیمرہ کے لیے. نہیں, سیاست یہ مشترکہ اجلاس بلائیں گے, یہ تب بھی یہی کریں گے کہ پہلے عمران خان پھر کوئی اور. لہذا یہ کام پاکستان نے آپریشن شروع کر دیا ہے, پاکستان آگے بڑھ چکا ہوا ہے ان چیزوں میں. جب ملک کی بقا کا ہو, ہم نے 10 مئی کو کیا یہ کہا تھا کہ پوچھنے لگ گئے تھے شہباز شریف کہ حملہ کریں کہ نہ کریں, جواب دیا نا ہم نے سوورینٹی کے اپنے اوپر. بالکل. آج افغانستان پہ ہم نے, جب انہوں نے 56 جگہوں پہ حملہ کیا ہماری چوکیوں پہ, تو ہم نے آپریشن لانچ کیا, اور وہ لانچ اس طرح کیا کہ اب ہماری بالکل کلیئر لائن ہے کہ یا تو بندے کے بچے بن جاؤ, بالکل ہمارے ہائی ویلیو ٹارگٹس ہمارے حوالے کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ, نہیں ہم تمہاری توبہ کرا دیں گے. جیسے آپ نے بگرام ایئرپورٹ کی بات بتائی ہے نا تفصیل سے کہ کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ کر دیا اور کیا کیا ہم ابھی کریں گے. ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ان کے کسی لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑی واضح لائن ہے, اور یہ لائن کلیئر تھی جو اسرائیل اور انڈیا کی تھی کہ تم ادھر حملہ کرو گے, ہم پاکستان کو سینڈوچ بنائیں گے. 10 مئی کو بھی یہی خیال تھا کہ ان کی پراکسیاں چل پڑیں گی, لیکن وہ 4 گھنٹے میں تو انڈیا ہی زمین بوس ہو گیا. اب پاکستان کی سیاست میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ آج موقع تھا. پرائم منسٹر کے اہم ترین بلائے گئے اجلاس میں یہ جاتے بطور پارلیمانی پارٹی, اپنے لیڈر کی بات کرتے, پر نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ مقصد ہی نہیں ہے. مقصد ہے کہ کسی طریقے سے آپ پاکستان میں لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرائیں, جو میڈیا میں رہنے کے لیے بات کریں تاکہ سوال ہو. جو اصل ایشوز ہیں, بھائی پاکستان نے ایک اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے. وہاں آیت اللہ خامنائی کے علاوہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں سب کو ہم نے کنڈیم کیا, ہم نے دعا کرائی, ہم نے گلف کے حملوں کے اوپر, وہاں بھی ہمارا اپنا تعلق ہے, ایران سے بھی ہمارا تعلق ہے. تو جب پاکستان اپنا ٹھیک کام کر رہا ہے تو یہ بات تو پی ٹی آئی کی اور ان کے ساتھ الائیڈ پارٹیوں کے سوچنے کی ہے کہ پاکستان سے اوپر تو مت جائیں. میں نے مثال اس لیے دی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کہ ان کی لیڈرشپ بھی جیل میں تھی, لیکن ان کی پارلیمانی قیادت بھاگی نہیں, وہاں مسائل پہ موجود رہی اور بات کی. عامر صاحب ایک اور ضمنی سوال, اب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, اب پاکستان کی جو سفارتی پالیسی ہے اس وقت اس کی دنیا معترف نظر آتی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی اگر کچھ جو لوگ اختلاف کرتے تھے وہ بھی یہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک پروپیگنڈا جاری ہے خاص طور پر ہماری فوج کے خلاف. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے انٹرو کے حوالے سے بھی, تو جنگ کی طرف اگر آئیں, مڈل ایسٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اب یہ وائنڈ اپ کس طرح سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا عسکری برتری یا مذاکرات کی طرف؟ دیکھیں, اب آج انہوں نے ایک جو ایرانی بحریہ کا جہاز تھا جو مشقوں میں گیا ہوا تھا انڈیا میں, اور واپسی پہ امریکنز نے اس کو نشانہ بنایا کیونکہ امریکن سارے وہاں پہ موجود تھے. تو یہ تو پتہ لگ گیا کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. جنگی برتری دیکھیں حالات کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے امریکہ, اسرائیل اور ان کے الائیڈ وہ ہیں وہ بہت آگے ہیں, لیکن جو کچھ بھی ہے ایران ان کا مقابلہ کر رہا ہے. چاہے وہ سستے ڈرون ہیں, سستے میزائل ہیں, لیکن ان کے تو لاکھوں کروڑوں ڈالر لگ رہے ہیں نا روزانہ کی بنیاد پہ, اور خرچ ہو رہے ہیں, پیسے پھنس گئے ہیں. میں بلکہ آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ وہ 9,000 ایویکویٹ کر رہے ہیں امریکنز جناب وہاں سے, اور باقی یورپین بھی جا رہے ہیں. تو میں نے کہا حالات بھی خراب ہیں ان کے اور حالات بھی خراب ہیں. یعنی ایران اتنا حاوی ہو گیا ان کے اوپر کہ سارے بھاگ کے نکل رہے ہیں. تو بھائی پاکستانیوں سے بات کر لو, ایران کو بھی چاہیے اور گلف والوں کو بھی. سعودی عرب کو تو سمجھ آ گئی تھی, اور کر لو بھائی. یہ جو آپ کے پاس قطر میں بیٹھے بٹھائے اسرائیل نے حملہ کیا اور امریکیوں کا سب سے بڑا اڈا آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ, کیا فائدہ ہے؟ معیشت ہماری سیٹ کرو, دفاع تمہارا ہم سیٹ کریں گے. بات سمجھنے کی اگر سمجھ لیں. جی فیصل صاحب, فیصل کیا اختتام دیکھ رہے ہیں, عسکری برتری یا مذاکرات کی میز؟ کیونکہ ٹرمپ تو کنفیوز نظر آتا ہے. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ کوئی ریزن دیتا ہے جنگ شروع کرنے کی, کبھی کوئی, یعنی اسے خود بھی آئیڈیا نہیں کہ اس نے کیا کر لیا اپنے ساتھ. اب اس کو واپسی کا راستہ شاید نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ معاملات مذاکرات سے حل ہوں گے یا عسکری برتری؟ مطلب ایران تو اب بیٹھنے والا نہیں ہے. فیصل صاحب
دیکھیں عسکری برتری تو ظاہر سی بات ہے، جیسے وہ عامر صاحب نے کہا کہ وہ کوئی عسکری قوت کا مقابلہ نہیں ہے نا امریکہ کا، اور آپ ایران کا عسکری طاقت کا مقابلہ کریں تو کوئی وہ بنتا نہیں ہے. اس کے لحاظ سے تو امریکہ جو ہے نا بہت طاقتور ہے، دنیا کی طاقتور ترین فوج جو ہے اس کے پاس ہے، اور ایران تو برحال ایک اس حوالے سے کمزور ملک ہے، لیکن ایران کی عسکری حکمت عملی بہت مؤثر ہے. اس نے کئی ممالک کو جو ہے بیچ میں جو ہے وہ دبوچ لیا ہے، ان کو جو ہے انوالو کر لیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ جن امیدوں کے ساتھ کودا تھا وہ امیدیں وہ دم توڑ گئی ہیں. ان کی سب سے بڑی امید کیا تھی کہ اندر سے بغاوت ہو جائے گی. اب امریکی صدر کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم ایران کے اندر کوئی بندہ تلاش کریں گے. یہ تو پہلے جو ہے وہ شاہ ایران کے بیٹے کو لانے کے چکر میں تھے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بم گر رہا ہے، جو آتش گیر مادہ جو اتنی خطرناک جو آپ کا لوگوں کا قتل عام وہاں پر ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھ کے تو نہیں ہو رہا کہ کون سا موجودہ رجیم کا حامی ہے اور کون سا موجودہ رجیم کے خلاف ہے. وہاں تو عام آدمی مر رہا ہے. وہ جو 180 بچیاں مری ہیں، وہ بچیاں ہوں یا ان کے والدین ہوں، وہ تو دیکھ کے تو نہیں مری نا، ان کو مارا گیا کہ موجودہ رجیم کے ساتھ ہیں، موجودہ رجیم کے خلاف ہیں. تو وہاں تو جو لوگ بھی حکومت کے خلاف، وہ جو ایک جینون لیڈرشپ تحریک پیدا ہو رہی تھی موجودہ رجیم کے خلاف ایران کے اندر، تو اس کو تو امریکہ نے خود جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، خود جو ہے اس تحریک کو جو ہے نا وہ دم توڑ دیا. تو وہ جو تحریک تھی وہ تو فی الحال جو ہے نا ختم ہو گئی. اب رجیم تبدیلی کا امکان تو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے محدود ہو چکا ہے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایران مقابلہ کر رہا ہے، ایران جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے. اب وہ کتنے دن تک مقابلہ کرتا ہے، اور سامنے والی جو پارٹی ہے امریکہ اسرائیل ہے، وہ کب تک جو ہے اس مقابلے میں کرتے ہیں، یہ تو برحال ابھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن ایک جب عراق کی پہ جو حملہ ہوا تھا، اس وقت بھی ایک بات کہی جا رہی تھی نا کہ عراق بہت بھرپور مقابلہ کر رہا ہے، لیکن وہ 17 دن سے زیادہ جو ہے مقابلہ نہیں کر پایا تھا. لیکن آج تک تو برحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایران جو ہے کہیں سے جو ہے وہ کمزور دکھائی نہیں دے رہا. اس نے اپنی عسکری حکمت عملی سے جو ہے وہ برحال امریکہ کو کافی حد تک جو ہے وہ ٹریپ کر لیا ہے. اس نے وہ حکمت عملی بنائی جو امریکہ کے ذہن میں نہیں تھی. امریکہ یہاں جو ہے حکمت عملی بنانے میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، لیکن مادی وسائل سے امریکہ کو جو ہے وہ اس پہ ایران کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل ہے. پاکستان کی سیاست، داخلی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں اس بات کو اب سمجھنا پڑے گا کہ جن قوتوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے، خاص طور پہ اسرائیل کا، اگر وہ اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایران کو تباہ برباد کرتے ہیں یا رجیم تبدیل کر دیں، دونوں صورتوں میں ان کا جو اگلا ہدف ہوگا وہ پاکستان ہوگا. اور یہ نہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو ہم اتنی غیر سنجیدگی میں اڑا دیں کہ عمران خان تحریک انصاف کو کی لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، تحریک انصاف کو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا. یہ بہت حساس نوعیت کا جو معاملہ ہے. اور ایران کے بعد اگر پاکستان کا نمبر لگتا ہے اور اسی قوت کے ساتھ دنیا ہم پہ اگر حملہ آور ہوتی ہے، تو کیا ہمارے پاس یہ استعداد ہے کہ ہم اس پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں؟ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس وقت سب سے اہم ترین بات جو ہے، ہمیں اس وقت جو ہمارے ملک کا جو ہے وہ سیاسی انتشار جو ہے اس کو ختم کرنا بہت ناگزیر ہے. کیا ہم اس ملک کے اندر سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا سیاسی انتشار کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان کا اگر کوئی سب سے مقبول عوامی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے. لیکن اتنے اہم موقع پر جب اتنے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، سیاسی مشاورت ہو رہی ہے، آپ عمران خان کو باہر رکھ کے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا سیاسی انتشار جو ہے برقرار ہے اور اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں الیکشن کا تو سب کو پتہ ہے نا اس ملک میں الیکشن کے نام پہ کیا فراڈ ہوا ہے. لوگوں کو تو پتہ ہے دنیا کو اس وقت قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہاں حکومت کے ان فیصلوں میں سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے، جس کے ساتھ سب سے زیادہ جو لوگ ہیں، ایک زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ اس فیصلوں کو اس کی تائید حاصل نہیں ہے. تو یہ دنیا کو اچھا میسج نہیں جا رہا. اس کو آپ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں. انا کا مسئلہ بنانے کے لیے بھی آپ کو بہت موقع مل جائیں گے. آپ تو عمران خان کے پاس جاتے، اس کو لے کے آتے زبردستی، بیٹھو بھائی یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، بعد میں چیزوں کو طے کر لیں گے. ضرورت کہتا ہے جب عمران خان وہاں جا سکتے ہیں اسپتال، تو اتنا اہم فیصلہ پاکستان کے مستقبل کے آتے نہیں آتے تو وہ پی ایم ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. بالکل ماشاءاللہ وہ پرائم بہت منسٹر ہو کے اٹھے ہوئے ہوتے تھے. عمران خان اپنے ہی آرمی چیف سے، اپنے ہی اپوزیشن سے. کمال ہے، اپنی بات کر لی.
جی جی ضرور. ارے آپ کے میں تو آپ کی وزڈم کو چیلنج نہیں کیا نا عامر بھائی, میں اپنی بات کر لوں, آپ نے اپنی بات کر لی. جی فیصل صاحب نہیں, میں نے تو آپ کی وزڈم پہ کر رہا ہوں, عمران خان کے اوپر. آپ کی وزڈم پہ نہیں کیا میں نے. نہیں, میں نے تو آپ کی وزڈم پہ نہیں کہا, عمران خان فیصل صاحب مکمل کریں. عمران خان جو پرائم منسٹر بن کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے, وہ قابل مذمت نہیں بلکہ قابل نفرت عمل تھا عمران خان کا. اس سے پورے پاکستان میں عمران خان کا جو عمل تھا پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا تھا. وہ تاریخ میں لکھ دیا جائے گا کہ جب اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس میں وزیر اعظم شریک نہیں تھا, اور وزیر اعظم اس لیے شریک نہیں تھا, اس کو اپنی انا زیادہ عزیز تھی, اس لیے شریک نہیں تھا وزیر اعظم. ہم اس کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. وہ انتہائی حد تک جو ہے قابل افسوس اور قابل نفرت عمل تھا عمران خان کا, اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی کچھ درست عمل نہیں ہے. حکومت کو آپ سمجھتے ہیں, آپ دنیا کو کیا میسج. جی 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 ٹھیک ہے, آپ بات کریں. کہہ رہی ہیں جی جی آپ بات مکمل کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کوئی پارٹی نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں کوئی اسکرپٹ نہیں ہے, ہم کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے وہ عمران خان کا جو عمل تھا کشمیر کے نام پہ 2 گھنٹے کھڑا کیا جاتا تھا, انتہائی مکانہ عمل تھا. میں کرتا ہوں جواب. چلیں ٹھیک ہے فیصل, پوائنٹ آ گیا کیونکہ بریک لینی ہے. عامر صاحب اپنے پر جی بریک کی طرف جانا ہے. ہماری بات پہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ذاتی طور پہ ہم پارٹی کے اسکرپٹ پڑھتے ہیں. ارے بھائی پھر ذہنی اسکرپٹ بھی ٹھیک کر لو. چلیں کوئی بات نہیں, آپ ذہنی لگا لو. کر کیا رہے ہو جذبات میں آ کے, کسی کے لیے اسکرپٹ پڑھ رہے ہو تو پھر جذباتی بھی نہ ہو. بریک لے لیتے ہیں. جی بریک سے واپس ہم برداشت تو کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. خالد کریم صاحب, کیا دنیا ایک اور طویل اور تباہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو ایران میں جو جنگی صورتحال ہے وہ بڑی انتہائی غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان کے لیے خاص طور پر. اور پاک افغان سرحد پر جو کشیدگی ہے اور جو وہاں پر طالبان رجیم نے جو صورتحال پیدا کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر پاکستان نے منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا. اور لیکن اس جنگ کے اثرات جو ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے, اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ یقیناً پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے, پورے خطے پر اثر انداز ہوں گے. لیکن سب سے بڑھ کر جو خطرات اس خطے کے اندر اور پاکستان کے گرد و نواح میں منڈلا رہے ہیں, وہ پاکستان کی طرف جو ہیں وہ خطرات جو ہیں وہ زیادہ ہمیں اثرات بھی ہمیں زیادہ آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ پہلے ہی بڑی کمزور ہے اور پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے. اور اس جنگ کا اگر یہ جنگ نہ رکی, اگر اس کو نہ روکا گیا اور اگر یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور پورے خطے کو جو لگ رہا ہے کہ اس وقت اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے, تو اس کے بھی جو معاشی اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان پر پڑیں گے. کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ UAE کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ قطر اور دوسرے ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ جو روٹ ہے سارا, یہ نہ صرف جو ہے وہ ایندھن کا, آئل کا, گیس کی ٹرانسپورٹیشن کا بڑا روٹ ہے, بلکہ فوڈ سیکیورٹی کا بھی جو ہے فوڈ آئٹم جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا ان کی امپورٹ کا جو ہے وہ بہت بڑا یہ روٹ ہے. اور اس سے اثرات جو ہے وہ پاکستان پر پڑ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور اس حوالے سے ایران کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ بھی جو ہے وہ روابط جو ہیں وہ ہماری قیادت کے چل رہے ہیں. اور یہ جو اندرونی سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. کر رہی ہیں اندرونی سیاست, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے جو خطرات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس میں جتنا اس وقت پاکستانی قوم کے اندر, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر, سیاسی قیادتوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. اور میں سمجھتا بعد مواقع پر 2014 میں سان APS کے بعد PTI سمیت پوری پارلیمانی قیادت, پوری سیاسی جماعتوں نے اس پر جو ہے وہ اچھا مظاہرہ کیا, تعاون کیا, اور اتفاق رائے سے پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے کامیابی بھی حاصل کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے خطرات کم نہیں ہو رہے, خطرات بڑھ رہے ہیں. اور ان خطرات کا اظہار جو ہے یہ ماضی میں بھی جو ہے وہ خدشات کا اظہار ہوتا رہا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جی کوئی کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری اپنی صدارت کے پہلے
دور کے آخری دن لاہور تشریف لائے. وہ یہاں پر بلاول ہاؤس میں قیام پذیر تھے اور پھر اس دوران انہوں نے لاہور کے صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک نشست کی اور اس میں جو گفتگو کی اس میں ایک سوال ہوا ان سے کہ آپ تو کہتے تھے یہ آر او الیکشن ہے تو پھر اس کے باوجود آپ نے یہ نتائج جو ہیں یہ کیوں تسلیم کیے ہیں؟ اس پر صدر پاکستان نے کہا کہ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے مجھے خطرات نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے کچھ اندرونی قوتیں بین الاقوامی بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو شام بنانا چاہتی ہیں لیکن یہ ہم نے نہیں ہونے دینا. اور اس وجہ سے ہم نے جو ہے اس وقت اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے, حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے. بلکہ ایک بات اور انہوں نے کی, انہوں نے کہا دیکھیے کہ میں نے کراچی کے امن کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو اس وقت اسی طرح کی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس پارلیمانی اجلاس میں جاتے, وہاں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے اور براہ راست وزیر اعظم پاکستان سے بات کرتے اور جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے اور جو جمہوری عمل کے ذریعے مذاکرات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, اس سے راستے بنتے ہیں اور ماضی میں ایسے راستے ہم نے بنتے ہوئے دیکھے ہیں. خالد قیوم صاحب بریک کی طرف جانے ہیں جی, بریک لے رہے ہیں کوئکلی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب اب یہ جنگی صورتحال حل کس طرح سے ہو ممکن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے عسکری برتری سے یہ کس طرح اختتام کی طرف بڑھے گا یا کوئی مذاکرات کی بات ہوگی؟ دیکھیں جی ابھی اس کے بارے میں جو ہے عسکری برتری وغیرہ یہ کہ یہ مذاکرات وغیرہ کی طرف تو دونوں طرف پارٹیاں نہیں آ رہی, دونوں ممالک نہیں آ رہے, نہ کوئی ایسی کسی کی بات کر رہا ہے اس وقت. صرف یہی ہے کہ عسکری برتری حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی. اب جیسے امریکہ کی جانب سے کہہ رہے کہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے ان کا آئی آف امریکہ جو ایک ریڈار سسٹم ہے جو کوئی 1.2 بلین کا تھا وہ اڑا دیا ہے قطر میں. تو ادھر جو چیزیں ہیں کہ انہوں نے فضائی برتری حاصل کر دی, سمندر میں جو ہے ان کے جو نیوی فورس ہے اس کو ختم کر دیا. اور رات دیکھیں وہ ٹویٹ جو کیا تھا کہ جناب ہورمز کے مقام پر جو ہے سمندر سے پانی کا جو تیل کے جو ٹینکرز ہیں ان سے کوئی انشورنس زیادہ نہیں لے گا, نہ ان کو کوئی خطرہ ہوگا, ہم امریکن نیوی ان کی دفاع کرے گی اور سارا ادھر سے لے کے سارے جو کارگو ہے ادھر سے گزرے ہیں. اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ لیکن ابھی تک ایسے چیز کوئی نہیں ہے. جو بھی جہاز تھے وہ لنگر انداز ہو گئے دور دراز میں, کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ حملہ نہ کرتے ہیں, کیونکہ ایران کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا. تو جس کی وجہ سے جو بھی ٹرانسپورٹیشن ادھر سے ہوتی تھی, جیسے پاکستان کو بھی شدید خطرہ یعنی خدشہ ہے کہ قلت ہو پٹرول کی اور ایل این جی کی, اگر یہ طویل ہوتی تو پھر زیادہ ہوتا ہے. اور دیکھیں 10 بیرل اگر پٹرول چڑھ جاتا ہے یہ جو, تو پاکستان کی جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے جو بجٹ کا وہ $2 بلین تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے تمام ممالک کا, جو خلیجی ممالک ہیں وہ ابھی تک جنگ پر نہیں صورتحال پہ ہیں, حالانکہ ان پر اتنے جو ہیں مسائل داغے گئے ہیں کہ وہ ابھی بیٹھے ان کو صرف ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہو گیا ان کے ابھی. اور ابھی تک جو سلسلہ جو رات بھی جاری رہا ساری, تو یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے پاس جو ہے ایمونیشن کم ہوتا ہے, اسلحہ کم ہوتا ہے, میزائل وغیرہ, تو پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی جائیں. کیونکہ ادھر سے تو یہ ہے ایران کی جانب سے جو ہے ان کی کیلکولیشنز جو تھی امریکہ کی کہ ختم کر دیں گے, لیکن ابھی تک وہ ان کے وہ زور توڑ نہیں سکے اور وہ اسی طرح جاری ہے, ان پر حملے پر حملہ ہو رہا ہے. تاکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اگر وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ ہتھیار ڈال دیں, لیکن ہتھیار نہیں ڈالیں گے بلکہ ان کو آگے سے مزید ٹف ٹائم دیا گیا. جی شاہد حمید صاحب, اگر یہ طویل ہوتی ہے جنگ تو کیا خطے میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اور امریکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پریشر ڈال کر اور ہتھیار استعمال کر کے, جدید ہتھیار استعمال کر کے ایران میں اپنا جو بھی پلان کریں گے, ایک جو شاہ کا جو جانشین ہے اسے پلان کر لیں گے اور رجیم کو چینج کر دیں گے. وہ نہیں ہو سکا. اور اب ایران جو ہے, ایران یو ایس کے جو مفادات ہیں یا اسرائیل کے جو مفادات ہیں انہیں ہٹ کر رہا ہے عرب ممالک میں, تاکہ پریشر آئے عرب ممالک کی طرف سے. الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ یہ بیٹھیں گے, مل بیٹھیں گے اور
मुज़ाकरात करेंगे तभी बात बनेगी। इसमें रशिया और चाइना का बड़ा अहम किरदार है और ख़ुसूसन यूएन का। यूएन ने अभी अपना किरदार नहीं दिखाया, ओआईसी का किरदार रहता है, उन्हें अपना किरदार दिखाना पड़ेगा और साथ साथ चाइना और रशिया वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं एक छोटी सी बात करूँगा जो पाक अफगान सिचुएशन के हवाले से आपने बात की। देखिए वो बहुत ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बड़े सब्र का मुजाहरा किया। अब पाकिस्तान जो है सिर्फ उन जगहों को हिट कर रहा है जहाँ से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और हल यही है कि अगर अफगान जो गवर्नमेंट है या रजीम है वो अपने तौर पर मसाइल को हल कर पाती है तो मेरा ख्याल ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर वो हल नहीं कर पाएगी तो जाहिर है कि पाकिस्तान अपने अहदाफ अल्टीमेट जो गोल है वो ज़रूर हल अचीव करेगा जो कि रजीम की तब्दीली है। जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है सिंपली उसके हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि पीटीआई को इस वक्त हुकूमत नहीं रियासत को देखना चाहिए। अगर वो रियासत को देखेंगे तो मेरा ख्याल में जो उन्होंने जो अपना लीडर उन्हें हर जगह पहले नजर आता है तो वो पीछे चले जाएगा, रियासत आगे आ जाएगी। जब रियासत आगे आएगी तो मेरा ख्याल में उन्हें हुकूमत के साथ और दीगर लोगों के साथ मिल बैठ कर फैसला करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। सही जी। आमिर साहब आप कॉमेंट करना चाह रहे हैं क्विकली? जी बिल्कुल। एक तो ये कि मैं फैसल भाई को कुछ नहीं कह रहा था, वो इमरान खान के ऊपर कह रहा था। अच्छा, और जो एक साहब मीटिंग में शरीक थे ना आज वाली प्राइम मिनिस्टर वाली, उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुनी और उनकी ब्रेक में मुझे फोन आई। उन्होंने कहा आपको मैं बताऊं कि 1965 की जंग में डिफेंस एक्ट के तहत मौलाना मौदूदी गिरफ्तार थे, वो बाहर आए और रेडियो पाकिस्तान से आके उन्होंने तकरीर की। मिराज मोहम्मद खान कराची में थे, वो बाहर आए और रेडियो पाकिस्तान से तकरीर की पाकिस्तान के हक में, और बहुत सारे लोगों ने की। बेनज़ीर भुट्टो जिनके वालिद को फांसी दी थी ज़ियाउल हक ने, उनकी बनाई हुई हुकूमत में जुनेजो साहब ने जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस की उसमें वो शरीक हुई कि आप अपने आप को मुल्क से ऊपर नहीं समझते, रियासत से ऊपर नहीं समझते, पाकिस्तान से ऊपर नहीं समझते। सियासत इसी के अंदर करनी है, मुतालबात भी रखते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन किसी शख्स की भी ज़ात उससे ऊपर नहीं हो सकती जो मुल्क है। चलें ठीक है जी, वक्त भी हमारे पास ख़त्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।